बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम उन लोगों को जो मेरे साथ रूहानी सफ़र में शामिल हैं, और वो तमाम लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, और वो तमाम लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, रूहानियत को हासिल करने के लिए अमलियात की जुस्तजू में, हमारे सलासिल की तालीमात को पाने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो तमाम लोग जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी मामलात में परेशान हैं, चाहे वो मामलात उनके दुनियावी हों, चाहे वो मामलात उनके रूहानियत के सफ़र के हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया में ताजवर औलिया एपिसोड 10 में एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पर खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस रात में दाखिल हो चुके हैं उसे 11वीं की रात कहा जाता है, और मेरे तमाम ख़ानवादे की तरफ से आप तमाम लोगों को 11वीं शरीफ की शब मुबारक हो। मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। आज हमारे सिलसिले में जो कुछ भी है, और हमें और हमारे बुज़ुर्गों को जो कुछ भी अता हुआ, वो इस ख़ानदान कादरिया ही की निस्बत से मिला, और आज हम अपने इस ट्रांसमिशन में ज़िक्र करेंगे आज ही के दिन की कि 11वीं शरीफ की क्या अहमियत है, और 11वीं शरीफ के मामलात में बुज़ुर्गान दीन की नज़र में इस शब की क्या फ़जीलत है। हमारे औलिया कराम ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने 11वीं के बारे में क्या फ़रमाया है। अक्सर आपने देखा होगा लोग 11वीं शब में नज़र व नियाज़ का अहतमाम करते हैं, ख़त्म गौसिया का अहतमाम करते हैं, ख़त्म कादरिया का अहतमाम करते हैं। ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या शरीयत के अंदर ये जायज़ है, शरीयत इसके मुतालिक क्या कहती है। हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ख़त्म कादरिया क्या है, ख़त्म गौसिया क्या है, और हम अपने किस मकासद के लिए पढ़ते हैं, और इनमें जिन अस्माए मुबारका का हम तकरार करते हैं, हम जिस हस्ती को पुकारते हैं, उसके मुतालिक शरीयत क्या कहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसके बारे में क्या फरमाया, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया के बारे में क्या फरमाया। आज की शब, आज की ट्रांसमिशन कि जिसमें हम मनकबत भी सुनेंगे, और मेरे साथ आज के दिन इस बाबरकत महफिल में जो मेहमान खुसूसी हैं, जो मेरे पीर भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर अपने पीर भाइयों के लिए वही बात दोहराऊंगा कि जिनकी आज महफिल है, उन्होंने जो फरमाया औलिया कराम के बारे में कि तालिब हक, जब तू दीन का इल्म सीख ले तो मिंबर पे ना जा,
پہلے کسی درویش کی صحبت کو اختیار کر، کسی بزرگ کی صحبت کو اختیار کر، جب وہ تجھے اجازت دے تو پھر تم ممبر پر جا اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کی دعوت دے۔ تو الحمدللہ ہمارے ایسے پیر بھائی موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہیں کہ جنہوں نے پہلے دین کا علم سیکھا، شریعت کا علم سیکھا، علم فقہ سیکھی، اپنی زندگی اس شب میں گزاری، اس راہ میں گزاری کہ جس کو طالب حق کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی دین اور دنیاوی تعلیم کو مکمل کیا اور پھر سلسلے میں ہمارے شیخ کے ہاتھ پر بیعت لی اور پھر ان کی صحبت میں رہے، اور پھر جب ہمارے شیخ محترم نے جب ان کو اجازت دی اور کہا کہ اب تم دین کی تبلیغ کرو اور نیک کام کرو، تو ایسے پیر بھائی ہمارے چاند کے مانند، ستاروں کے مانند ہیں جو روشن ستارے ہیں آسمانوں پر۔ کیونکہ سلاسل کا کام ایسے ہی لوگوں سے پھیلا، دین کا کام ایسے ہی لوگوں سے پھیلا کہ جنہوں نے پہلے دین سیکھا، دین پڑھا، دین سمجھا، اور پھر بزرگوں کی صحبت اختیار کی، اور پھر بزرگوں نے ان کو کمال کے درجے پر پہنچا کر اور پھر ان کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی۔ تو آج اس محفل بابرکت میں میرے ساتھ میرے پیر بھائی مفتی اسد اللہ مدنی صاحب اس میں پروگرام میں شامل ہیں۔ میں آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ تو مفتی اسد مدنی صاحب آپ جانتے ہیں یہ ہمارے وہ پیر بھائی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نعمتوں سے نوازا، اور جن میں ایک نعمت ان کی یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کو عطا ہوئی، وہ ان کی خوبصورت زبان، ان کی آواز۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک درد رکھا ہے اور ایک لذت رکھی ہے کہ سننے والا سنتا رہ جائے۔ اور الحمدللہ ہماری جب سالانہ محفل ہوتی ہے، ہماری جب خانقاہ کے اندر ختم قادریہ ہر مہینے ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے یہ مفتی صاحب، ہمارے پیر بھائی، اس میں میاں حضور باقاعدہ طور پر اگر 1000 لوگ شامل ہوں اس محفل میں، 10,000 لوگ شامل ہوں، ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں، میاں حضور کی محبت ہے ان سے کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اسد کہاں ہیں، اس کو مائک دو۔ یہ میاں حضور کی محبت ہمارے ان پیر بھائی کے لیے ہے، اور ماشاءاللہ بخوب آواز ہے ان کی، اور انہوں نے آپ نے جو میرے سلسلے میں میرے سسٹم پر اور ہمارے خانوادے کے اندر جو شجرے کی آواز آپ نے سنی ہے وہ انہی کے حصے میں آئی۔ انہوں نے وہ شجرہ مبارک بہت پیارے اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھا۔ تو ہم اس ختم کے اینڈ میں بیعت بھی لیں گے اور اس بھی سلسلہ بھی سنیں گے، شجرہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب الحمدللہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ آئے، اور میری بھی یہ دلی خواہش ہے کہ ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہیں میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، آپ نے اپنے مریدوں پر، اپنے خلفاؤں پہ بڑی محنت کی ہے، بالکل بے شک، اور ان کو بڑے ریاضت ان سے کروائی ہے، بے شک، اور ان سے بڑی چلہ کشی ہمارے میاں حضور نے کروائی ہے، ہمارے جو سینئر پیر بھائی ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے سینئر پیر بھائیوں میں سے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جن ہمارے پیر بھائیوں کو میاں حضور نے جن پر محنت کی ہے، میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آؤں اور ان کی جو خصوصیت ہے وہ آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ دیکھو مرید کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ جب مرید اس مقام پر ہے تو اس کا مرشد کس مقام پر ہوگا، کہ مرید کو دیکھ کر اس کا مرشد یاد آ جائے۔ تو مفتی صاحب ہم اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو 11ویں شریف ہم مناتے ہیں تو اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور اس کے بزرگان دین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، شریعت کے روح سے بتائیے گا، کہ ہمارے ساتھ چلنے والے الحمدللہ عالم دین بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ان لوگوں کو نہیں مانتے، مطلب نظر نیاز کو نہیں مانتے یا اس کو نہیں کہتے یا وہ دوسرے معاملات کے طرف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا یہ عقیدہ بھی پختہ کریں، ان کے بارے میں بتائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عبدالواحد شاہ صاحب دعوت برکت والیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اپنے پروگرام میں مجھے بلایا۔ الحمدللہ میری خوشی نصیبی کی بات ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پروگرام آج کر رہے ہیں 11ویں شریف کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، 11ویں شریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر جو ہے کرنا کیسا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ
بہت سے لوگ اختلافات بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. تو کیونکہ ہمارا پروگرام کا دوران کم ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے مختصر بات کی اور بہت ساری باتیں بھی انشاءاللہ ہم نے منقبت بھی غوث پاک کے بارے میں پیش کرنی ہے اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے اور بہت ساری باتیں سننی بھی ہیں. تو اصل جو ہے محفل 11ویں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کہ یاد کرنا ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ 11 تاریخ کو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، غوث پاک کا عرس مناتے ہیں. اس میں بھی اختلاف، بعض نے جو ہے لکھا ہے کہ غوث پاک کا وصال تو جو 17 تاریخ کو ہے. بالکل 17 تاریخ جس طرح ہمارے الحمدللہ سے ہمارے جو 17 محفل ہوتی ہے ماہانہ، وہ غوث پاک کی بارگاہ میں اس کا اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. تو غوث پاک کی جو وصال کی تاریخ ہے، عرس کا جو دن ہے، وہ 17 ربیع الثانی ہے. لیکن 11ویں شریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو بچپن سے یہ سنتا ہے 11ویں شریف 11 ہمارے الحمدللہ گھروں میں ہر مہینے 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے اور آج سالانہ 11ویں شریف کا پروگرام. تو اس کی وجہ بزرگوں نے بیان کی ہے کہ خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہر 11 تاریخ کو سید المرسلین خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نذر و نیاز پیش کیا کرتے تھے. تو آپ کے مریدین نے آپ کو یہ طرز عمل دیکھا تو کہا کہ مریدین کی طرف بھی یہی طرز عمل منتقل ہوا اور مریدین نے بھی جو ہے نا 11 تاریخ کو ہی آپ کے جس طرح آپ کیا کرتے تھے تو مریدین نے بھی فاتحہ خوانی ہر 11 تاریخ کو شروع کر دی اور پھر جو ہے پھر اسی تاریخ کو ہم نے عرس کا دن ان کا مقرر کر دیا. اب عرس ہے 11 تاریخ. اب اس میں اختلاف ہے کہ عرس منانا کیسا ہے، 11ویں شریف کرنا کیسا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے اور پھر اس کے بعد خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ جو دعوت دین کا سلسلہ تھا یہ پھر صحابہ کرام کی طرف منتقل ہوا، پھر صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام، شہداء کرام، ائمہ مجتہدین، اور آج تک یہ سلسلہ جو ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میری امت کے وارث ہیں. گویا کہ یہ دین کا کام علماء کی طرف جو ہے اور اولیاء کی طرف جو منتقل کر دیا گیا. اب جو 11ویں شریف مناتے ہیں، ہم عرس مناتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اب ایصال ثواب کرنا کیسا، اس پر بھی بہت لمبی تفصیل ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ ایصال ثواب پہنچانا ہمارا اس کا طریقہ رائج ہے کہ ہم کچھ نیاز و نظر کا اہتمام کرتے ہیں، پھر کچھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر جو ہے ہم دعا کر لیتے ہیں. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے صرف 1-2 باتیں پوچھنی ہیں. آپ یہ بتائیے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. سورۃ النمل کی آیت مبارکہ ہے اور حکم ہے ہمیں تو بقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن کریم کا حصہ پڑھا، اچھا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا تو وہ ٹھیک ہے، اور ہم بسم اللہ کیا تھوڑا قرآن شریف اور پڑھ لیں تو اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں. تو عجیب سی بات نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے سے اللہ نہ کرے کیا وہ کھانا معاذ اللہ، جس طرح یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اصل میں کلام الہی جو ہم پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک وہ تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یار باری تعالیٰ کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا نا، تو نے جو ہمیں اس کا ثواب عطا کیا بے شک. وہ ہم فلاں بزرگ کی بارگاہ میں پیش بے کرتے شک ہیں بے شک کہ تو ان کے درجات بلند فرما، ان کے وسیلے سے وہ کیونکہ وہ مقبول بارگاہ بالکل ہیں، بالکل ان کے عوض ہمیں عطا فرما. اب جس طریقے سے سرکار غوث پاک آپ 11ویں کا اہتمام کرتے تھے تو بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارے سلاسل کے کہ آپ کا یہ معمول تھا سرکار غوث پاک کا کہ آپ 40 دن میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ یعنی کہ 40 دن جو دیکھیں 40 دن کی نا بڑی اہمیت ہے. بے شک جسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے موسیٰ کو 30 دن کے لیے بلایا اور 10 دن بڑھا کے 40 دن میں مکمل کیا. سبحان اللہ. تو یہ پھر اولیاء کرام میں منتقل ہوا. تو سرکار غوث پاک جب کسی چلے پہ بیٹھا کرتے، کسی عمل میں بیٹھا کرتے، کسی ذکر و اذکار میں بیٹھا کرتے تو آپ 40 دن میں کھانا تناول فرماتے ہیں، آپ وہ کرتے. تو جب آپ وہ دن آتا تو پھر آپ یہ کرتے کہ ایک مرغ منگواتے اور مرغ منگوا کے پھر آپ اس کا مرغ پلاؤ بناتے یا شوربہ بناتے. بزرگان فرماتے ہیں کہ پھر آپ اپنی محفل کے اندر عام لوگوں کو دعوت دیتے تھے. سبحان اللہ. اس میں بھی بہت سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور جب رش لگتا تھا لوگ دیکھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ فرماتے تھے کہ سرکار غوث پاک 11ویں کر رہے ہیں.
سبحان اللہ 11ویں کی نسبت 11 تاریخ کو کرتے تھے. اچھا اب میڈیکل سائنس کی ایک ریسرچ میں آپ کو بتاتا ہوں. میڈیکل کہتی ہے کہ کوئی شخص اگر دیکھا جائے نا انسان کو حقیقی جو بھوک ہوتی ہے وہ 40 دن میں ایک دفعہ لگتی ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہم جتنا کچھ کھاتے ہیں نا وہ ہم اپنی تسلی اپنی خواہشات اپنے جسم کے لیے کھاتے ہیں, اس کی انرجی کے لیے اس کے لیے کھاتے ہیں. لیکن جو ہماری زندگی کو قائم رکھتا ہے نا وہ 40 دن کا دورانیہ رکھتا ہے. آج میڈیکل اس بات پہ ریسرچ کرتی ہے اور اسی بات پہ میڈیکل ریسرچ بات پہ کہتی ہے کہ انسان کو جو شہوت ہوتی ہے نا, جو شہوت حقیقی ہوتی ہے نا وہ 40 دن میں ایک دفعہ ہوتی ہے. صحیح اسی طریقے سے پیاس ہو گئی. صحیح. تو 40 کا جو ہنسا ہے نا اس کا سمجھ لیں کہ ہمارے اس رستے کے اوپر بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو 11ویں اب پہلی تاریخ سے اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اور جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں نا تو چاند کی 10 تاریخ مکمل ہوتی ہے, 11ویں شب لگتی ہے تو پھر محفل کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو یہ طریقہ ہمارے بزرگوں سے ہی چلا آ رہا ہے سبحان اللہ. اور اس کی برکت تو ایسی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارے حضور سے جب چلی آ رہی ہے, ہمارے غوث الاعظم سے جب چلی آ رہی ہے یہ معاملات, تو اب ہم جو کچھ ان کی عوض ان کے وسیلے سے اگر مانگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو مقبول بارگاہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی مایوس نہیں کرتا. بالکل. بلکہ تو سورۃ التحریم 28ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک اللہ مددگار ہے, اللہ مدد فرمانے والا ہے, جبریل مدد کرنے والے ہیں, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نیک مومن بھی مدد کرتے ہیں. ایک مومن نہیں تو ہم ان کو پکارتے ہیں, ان کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں اسی نیت سے کہ یہ اللہ کی مقبول ہے, اللہ کی بارگاہ مقبول ہے. اور اسی طرح جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ ان کو بھی قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرما دیا. چنانچہ چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں, وہ انبیاء ہیں, وہ صدیق ہیں اور شہداء اور نیک لوگ ہیں. تو یہ جو اولیاء کرام کہ جن کا ہم عرس مناتے ہیں, جن کو ہم یاد کرتے ہیں, جن کی بارے میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں, یہی تو وہ نیک لوگ ہیں جن کا قرآن میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں عرس بیسیکلی کہتے کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ عرس ہے ہم کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں, اپنے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں. تو عرس بیسیکلی جب ہم کیوں مناتے ہیں وہ اس لیے کہ اس شب جو ان کا وصال ہوا نا وہ کامیاب ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ حدیث ہے نا کہ جب ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں اور جب اس کو دیکھتے ہیں, اس سے سوال اور جواب کرتے ہیں, جب وہ سوال جواب دیتا ہے پھر اس کو ملائکہ کیا کیا جاتا ہے؟ نم کنوم العروس, سودا دلہن کی تھونے کی طرح. سبحان اللہ. تو اسی نسبت سے ہم لوگ عرس مناتے ہیں کہ وہ اس شب اس دن وہ کامیاب ہوئے, مقبول بارگاہ ہوئے. تو اس لیے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اطاعت الہی میں گزاری ہوتی ہے, ساری زندگی حضور کی اطاعت میں گزاری ہوتی ہے, ساری زندگی اپنے مرشد کی اطاعت میں گزاری ہوتی ہے. تو وہ لوگ مقبول بارگاہ ہیں, وہی لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں. اور ہم لوگ مفتی صاحب میں نے اپنے مرشد سے سنا اپنی محفل کے اندر, ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ولی کی صحبت میں بیٹھا, جس شخص نے کسی ولی کا ذکر کیا, جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اس کے محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اس کے دوستوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں, تو یہ بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہاں صحبت اولیاء بہتر 100 سالہ ریاست بے عبادت بے ریا, اس طرح کیا شعر ملتا ہے یہ وہ بس کسی بزرگ کی صحبت میں ایک دن. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ فاذکرنی اذکرکم کا مطلب ہی یہی ہے. سبحان اللہ. تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اور ہم کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو اور اس کے اولیاء کو, اس کے محبوبین کو یاد کر رہے ہیں. اور ان کا ذکر کرنا, اور جتنے بھی لوگ ہماری محفل میں شامل ہیں, جتنے لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ دیکھیں گے, وہ سب کے سب سمجھ لیں کہ یہ ایک محفل ہے, بابرکت محفل ہے. ان کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہو رہا. بے شک اس کا ان کا اجر ہے. اس کا علم دین کی ایک طریقے سے محفل ہے, ہم دین سیکھ رہے ہیں, بالکل دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں, اپنے عقیدے کو درست کر رہے ہیں, یہ تمام باتیں. پھر تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ محفل سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ, تو ہم سرکار غوث پاک کی منقبت سنتے ہیں, ناظرین بھی, اور آپ کی بھی اگر کوئی فرمائش ہو, آپ کو کوئی سننا ہو اور آپ اس محفل میں شامل ہونا چاہتے ہو تو آپ کامنٹس میں ہمیں بات کر سکتے ہیں. مجھے ٹیبلیٹ بھی مجھے لا دینا, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ کمنٹس آئیں تو منقبت مفتی صاحب سے سننا چاہیں, کچھ سننا چاہیں تو آپ اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب عرض تھوڑا سا عطا ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھری دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو ان جب جانا پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم سبحان خدا اللہ را سلطان الاولیاء کو ہمارا سلام ہو جیلان کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. اور ہم جو یہ محفل ہم نے سجائی ہے یقیناً یہ وہ محفل ہے جو ہمارے سلسلے کی جان ہے اور جو قادری ہوگا وہ اس محفل سے محبت رکھے گا سبحان اللہ کیونکہ اس محفل کی اہمیت ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی محفل کی اہمیت کیا ہے. ایسی محفلوں کی اہمیت ہے کہ انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں اس محفل میں شرکت کر لینے سے. کہتے ہیں کہ جو شخص اولیاء کی محفل میں بیٹھتا ہے اولیاء کی محفل کو اٹینڈ کرتا ہے تو اس کے دل پر جو گناہوں کا سیاہ دھبا لگا ہوتا ہے نا وہ اس محفل کی برکت سے اس شیخ کی توجہ سے وہ دھبا سیاہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلب پہ لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے اس دھبے کو دور کر دیتا ہے اس کے قلب سے اور اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس محفل میں بھی ہوتے ہیں چاہے وہ محفل آپ کے مرشد کی ہو وہ محفل کسی 11ویں کی محفل ہو یا کسی بھی سلاسل کی محفل ہو اس میں دیکھیں گے آپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور وہی کیفیت جو ہوتی ہے کہ وہی انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے
اور اس کے ذکر میں، اس کے دل میں، اس کی زبان پر ایک ہی ذکر ہوتا ہے. اور یہ ایسی محفل کہ جس محفل کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس روئے زمین پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے، اولیاء کرام کا ذکر کیا جائے، اور جس زمین کے ٹکڑے پر یہ ذکر ہو، یہ محفل ہو، تو وہ آسمان پر اس طرح چمکتی ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے کوئی چمکتا ہوا ستارہ. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ہم آسمان سے دیکھیں تو اگر ہمیں پوری زمین اندھیرے میں نظر آئے تو صرف وہی جگہ روشن ہو کہ جہاں پہ رب کا ذکر ہو رہا ہو. سبحان اللہ. وہ آسمان والوں کے لیے ایسے، اور آسمان والے بھی سلامتی بھیجتے ہیں ایسی محفل پر کہ جس محفل میں رب کا اور اس کے محبوب کا اور اس کے دوستوں کا ذکر ہو. اور ختم غوثیہ کیا ہے اور ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے. اب اس میں کچھ لوگ اس کو مختصر کرتے ہیں، جیسے ختم غوثیہ کبیر ہے، ختم غوثیہ صغیر ہے، اس میں بھی ہے. لیکن آپ کچھ بھی جو آپ کو اپنے بزرگوں سے اجازت ہو کر ملے، آپ اس ترتیب اور اس طریقے سے نیاز کا اہتمام کر لیں. اب 11ویں ہے کل، اب 11ویں کا حضرت حضور سیدنا غوث العظم کا توشہ دیا جاتا ہے. اب یہ توشہ کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ اب اس میں بعض سلاسل کے اندر اس میں حلوہ بنایا جاتا ہے. اب یقیناً اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں کہ جن کے پاس وہ سہولتیں میسر نہیں کہ وہ تیار کریں. اب وہ کوئی بھی مٹھائی لے لیں، آئی نا بس سامنے. اچھا کچھ لوگ 11 رنگ کی مٹھائی لیتے ہیں، جیسے الحمدللہ آج ہم نے یہاں پہ اہتمام کیا ختم غوثیہ کا اور ہم نے نیاز دلائی، اس میں ہم نے 11 رنگ کی مٹھائی رکھی. سبحان اللہ. آپ الگ الگ کلر کی 11 رنگ کی مٹھائی لے لیں اور مٹھائی سامنے رکھیں، ایک پانی کا گلاس رکھیں، ایک دودھ کا گلاس رکھیں. اگر 11 رنگ کی مٹھائی نہیں ملتی تو آپ کلاکند ہی رکھ لیں خالی. اور ختم غوثیہ کیا ہے دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ بھی دیکھ لیں. باقی یہ میری کمیونٹی پر بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی اور آپ لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی. ختم غوثیہ میں آپ کو آپ کے اس پہ اسکرین پر آ جائے گی. اس کے ترتیب و طریقہ کار یہی ہوگا کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد درود غوثیہ پڑھنا ہوگا اور پھر سورہ فاتحہ 11 بار، سورہ غوثیہ 11 بار. یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ پوری ترتیب ہے. اس ترتیب سے آپ صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے. جو جتنے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں، اس میں جتنی ترتیب لکھی ہوئی ہے سب 11 ایک دفعہ پڑھ کے اور چاروں کل پڑھ کر آپ حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں. اور اس کے بعد بالخصوص سیدنا قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اس کے بعد تمام اولیاء کرام اور تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کریں. اور جب پیش کر چکے ہوں پھر آپ اپنے آبا و اجداد کے ارواحوں کو پیش کریں. اس کے بعد پھر آپ دعا کریں. دعا کس سے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ آپ کی جو حاجت ہوگی، آپ کی جو ضرورت ہوگی. اچھا اس میں اس ختم غوثیہ کے اندر جو اسماء مبارک ہیں نا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور وہ جو قطب ربانی ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، اور ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اگر ہم مانگتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے، اب ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، بے شک مانگنا اللہ ہی سے چاہیے. اب اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، اگر کوئی عام شخص اس وزیر اعظم سے ملنا چاہے تو وہ نہیں مل سکتا، جبکہ وہ وزیر اعظم جو وہ پورا ملک چلا رہا ہے. اب کسی ایک ضرورت مند کو اس کی ضرورت ہے، وہ کیسے بیچارہ دھکے کھائے گا؟ وہ 10 رستے سے گزرتا ہوا جائے گا. لیکن اگر کوئی وزیر اعظم کا کوئی قریب دوست ہی آپ کا ساتھی ہو اور وہ آپ کو جانتا ہو، آپ اس کو بلائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو سیدھا آپ کے وزیر اعظم کے پاس لے جائے گا. یہ دنیا کے اعتبار سے ایک دنیا کا قانون ہے، ایک وہ ہے، ٹھیک ہے. وہ جو رب کا قانون ہے، جو قدرت کا قانون ہے. اچھا بزرگان نے فرماتے ہیں جو شخص کسی وسیلے سے رب کے قریب جاتا ہے نا، رب اس کے جتنی تیزی سے وہ جا رہا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تیزی سے اس کے قریب آتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں کہ یہ بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. دوڑ کر آتی ہے. تو اس طرح کی حدیث مبارکہ بھی کہ رب تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے،
بالکل بالکل بالکل. آپ دیکھیں ایک بار خیر ہمارے بزرگوں کے ہماری تاریخ میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں جو چیز نہیں تھی ہم مانگ مانگ کے تھک گئے, دعائیں کر کر کے تھک گئے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں, صحیح. لیکن ہم نے اس کے ہی محبوب کے وسیلے سے مانگا, سبحان اللہ, اس نے اس کے گرتے ہوئے کو تھام لیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی جو ضرورت تھی وہ اس کو پورا کر بے دیا. شک. تو ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ایسے سلسلے میں واقعات ملتے ہیں, بالکل. ہمارے سلسلے میں ملتے ہیں. کہ بزرگوں کی دعاؤں سے تقدیریں پلٹ گئیں. بالکل ایسا تقدیریں ہوتا ہے. پلٹ گئیں. اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں, یہ محفل الحمدللہ آج کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کا بہت بیزی شیڈیول تھا, تو یہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے منقبت بھی پڑھی ہوگی, محفل بھی اٹینڈ کی ہوگی, ختم غوثہ ہی پڑھا ہوگا, تو آپ کی آواز تھوڑی سی مجھے ڈسٹرب لگ رہی ہے, تو میں آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا. تو مفتی صاحب الحمدللہ آپ نے جس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح آپ سلاسل کی خدمت کر رہے ہیں, سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں, اور میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے گروپ میں ایک ویڈیو بھی ڈالی ہوئی تھی, تو آپ ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں, جی جی, اور جس میں زیر سرپرستی ہمارے میاں حضور ہیں, بالکل. اور اس وہ کام آپ کا کہاں تک پہنچا اور کس طرح کر رہے ہیں اس میں, اور کیا کیا اس میں معاملات ہیں, آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں, بتائیں, تاکہ ہمارے جاننے والے بھی سنیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس قدر نعمتوں سے نوازتا ہے. الحمدللہ, بالکل الحمدللہ. میاں صاحب کی توجہ سے, میاں صاحب کی عنایت سے سرجانی کے اندر سیکٹر 13 کے اندر الحمدللہ عزوجل ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں, جس مسجد کا نام جو ہے الحمدللہ میاں صاحب کی اجازت سے رکھا ہے جامع مسجد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا, یہ مسجد کا نام رکھا ہے. ساتھ میں مدرسہ بھی ہے, مدرسہ اور جامع التسبیحہ. تو سرجانی ٹاؤن سیکٹر 13 میں الحمدللہ سے میاں صاحب کی توجہ سے الحمدللہ مسجد کی ہم نے بیچ میں کمرہ بنا لیا ہے, اور بورنگ بھی الحمدللہ وہاں پر ہم نے شروع کروا دی ہے, اور باؤنڈری کا کام بھی الحمدللہ. اچھا, وہ جگہ کتنی بڑی ہے مسجد کی جو تقریباً جو ہے 2200 گز کی وہ جگہ ہے. اچھا, 2200 گز کی, ماشاءاللہ بڑی مسجد, جامع مسجد بنے گی انشاءاللہ, وہاں پہ. بالکل جامع مسجد بنے گی. ایس ٹی پلاٹ ہے, ST4 سرجانی سیکٹر 13 میں ST4 نام سے وہ پلاٹ ہے. تو الحمدللہ عزوجل میاں صاحب کی توجہ سے کہ اللہ عزوجل سے اسباب بنا رہا ہے, حالانکہ وہ ہماری تو استطاعت نہیں تھی, لیکن الحمدللہ اللہ عزوجل نے ایسا کرم فرمایا کہ لوگ جو جوک بلکہ میں حیرت میں اس دن تو پڑ گیا کہ میں گزر رہا تھا روڈ سے کہ یہ سامنے مجھے روکا. اچھا ماشاءاللہ. میں جب انہوں نے روکا میں رک گیا, چلو کوئی بات نہیں. اب انہوں نے دیکھ کے مفتی صاحب جی بولے آپ مسجد بنا رہے ہیں نا وہاں پر سرجانی, میں ہل گیا, میں بھائی آپ ہیں کون, بتائیں تو صحیح. بولے میں نے آپ کی وہ پیچھے نمازیں پڑھی ہیں آپ کے پیچھے, تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, تو ماشاءاللہ انہوں نے کچھ رقم نکال کے مجھے وہاں روڈ پہ کھڑو کے دے دی. اللہ, نہ میں نہ جانتا ہوں, نہ نام جانتا ہوں, نہ شکل جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے تھے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ غیب سے مدد ہوتی ہے, بے شک غیب سے مدد ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے نا اس سے وہ لے لیتا ہے. بے شک بے شک. نہیں لینا ہوتا ہے تو بڑے بڑے عالموں سے نہیں لیتا, بے شک ایسا ہی ہے. اور لینا ہوتا ہے تو ایک ایسے عام سے شخص سے لے لیتا ہے. بالکل ایسا ہی, کرم نوازی رب کی, اس کے فیصلے ہیں. تو مسجد کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پلاننگ آپ نے کر لی ہے ساری, اس کا نقشہ وقشہ سب پاس ہو گیا ہے, وہ کروا لیا الحمدللہ عزوجل. تقریباً 1000 گز کی جگہ پر مسجد ہوگی, اور تقریباً 800 گز کی جگہ پر ہم جامعہ مدرسہ وغیرہ یہ بنا رہے ہیں, اور باقی جو جگہ اس کے اندر وضو خانہ, استنجا خانہ, اور جو ہے انشاءاللہ امام مسجد وغیرہ کی رہائش وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. تو آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے اس میں تعاون فرمائیں ماشاءاللہ. اور جو میرے چاہنے والے ہیں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, اور جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور یہ تو دین کا کام ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے. بلکہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, کہ جس دانے سے 7 بالیاں نکلی, اور ہر بالی میں 100 حبہ, ہر بالی میں 100 دانے, یعنی کہ گویا کہ 1 روپے کے بدلے 700 ہو گئے. اور پھر فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی, اللہ تو اس سے بڑھ کے عطا فرمانے والا ہے. تو 1 روپیہ وہ کہ 700 روپے تو مل ہی رہے ہیں, اور اس کی نیت پر ایسی بات یہ کہ ایک شخص ہے وہ 1 لاکھ روپے مسجد کے لیے دیتا ہے, لیکن اس کی انکم 1 کروڑ روپے, اس کے لیے 1 لاکھ کچھ بھی نہیں, لیکن ایک شخص اس کی انکم 10,000 روپے اور وہ 500 روپے دے دیتا ہے,
لیکن اس کی نیت دیکھی جائے گی. یہاں پر لاکھ یا 500 روپے نہیں دیکھی جا رہی, یہاں نیت دیکھی جائے گی. جس کی نیت جتنی سالم, جتنی اچھی نیت ہوگی اس قدر ثواب ملے گا, اس کا ثواب ملے اگرچہ گا. کم زیادہ کا معاملہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہم نے اپنی آخرت کا سامان کیا ہے؟ اللہ, ہمیں جہاں پہ جانا ہے ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنو. اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنے گی؟ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو. بالکل, دیکھیں آپ نے صحیح توجہ دیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب کو اس کا سارا معاملہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس کے اعمال کے. اور وہ اولاد کا بھی اس میں ذکر ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے اصالہ ثواب کرے, صدقہ جاریہ, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی مسجد بنا دی, مسجد میں کسی نے اگر ایک اینٹ بھی لگا دی اپنے نام کی, اپنے کسی مرحوم کے اصالہ ثواب کی ایک اینٹ بھی لگا دی, تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اس کو لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد بعض اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ مردوں کا ثواب پوچھتے تھے کہاں سے. اور مفتی صاحب ایسے تاریخ کے اندر واقعات ملتی ہیں, میں نے خود بڑی مستند کتابوں میں پڑھے کہ کسی شخص نے اپنے والدین کو خواب میں دیکھا یا کسی شخص کو خواب میں دیکھا کہ وہ سخت اذیت میں مبتلا ہے, تو اس نے کیا کرا, ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس شخص نے اپنے ماں باپ کے نام کی اس میں سبحان اللہ, جتنا اس کو ہو سکا نا اس نے وہ لگا دیا اس میں. پھر دوسرے دن وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اس سے, سبحان اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کے اس نیک کام کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بخش دیا. ہمیں ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ ہماری مہینے کی انکم جتنی بھی ہے اس میں سے ہمارا بجلی کا بل اتنے نکل گئے, گیس کا بل اتنے نکل گیا, ٹیلی فون کے لیے نکل گیا, پھر انٹرنیٹ والے کو اتنے دینے, اس کو اتنے دینے, اس کو اتنے دینے, اس کو اتنے دینے. ہم مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ مسجد کے لیے ہم اپنی جیب سے یا اپنی انکم میں سے کچھ نکالتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی یہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد, دیکھیں مسجد جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. ہم بنانے یہ ہماری کوئی اوقات نہیں, یہ اللہ کی کرم نوازی ہے, میاں صاحب کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میاں حضور کی زیر سرپرستی میں, بالکل میاں صاحب کی سب سے بڑی بات یہ الحمدللہ ہے کہ الحمدللہ اس ولی کے ہاتھوں کہ اس کا ابتدا ہو اور اس ولی کے ہاتھوں اس ولی کی زیر سرپرستی کے اندر یہ کار خیر ہو رہا ہے. بالکل بالکل, تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے. جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے نا سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے. باقی کیا رہتا ہے کہ وہ نیک اعمال, وہ اچھے اعمال جو آپ نے دنیا میں رہ کر کیے. آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کر دی, آپ نے مسجد میں کوئی حصہ ڈال دیا, آپ نے مدارس میں کوئی حصہ ڈال دیا, آپ نے خانقاہ بن رہی اس میں کچھ حصہ ڈال دیا, آپ نے کنواں کھدوا دیا کسی کے لیے, آپ نے پانی کا انتظام کر دیا کسی کے لیے, آپ نے کچھ انتظام کر دیا, اور پھر آپ کی آنکھ بند ہو گئی, وہی ہو سکتا ہے آپ کے لیے بخشش کا سامان ہو. بے شک. ایک حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے, حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, میرا مال میرا مال, تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا, پھین کے بوسیدہ کر دیا, اور جب مر جائے گا تو یہ تیرے ورثہ ان پر قابض ہو جائیں گے, اور جو تم نے آگے پہنچایا وہ تیرا مال, وہ تیرا مال ہے. اور آگے کیا پہنچایا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا وہ تیرا مال ہے, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. بالکل کبھی رائے گا نہیں. اچھا ایک مزے کی بات ہے, میں نے مفتی صاحب یہ میرا تجربہ بھی ہے اور الحمدللہ ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمہاری کمائی کا جو حصہ ہو اس میں سے تم ایک حصہ نا اللہ کی راہ کے لیے رکھ دو. سبحان اللہ. تمہارا جو بھی کاروبار ہو, تمہاری جو بھی آمدنی ہو, اب ایک بندے کی 10,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, اب 10,000 روپے میں سے وہ 1 روپیہ رکھ دے, 10 روپے رکھ دے, ایک طرف ڈالتا رہے, وہ یہ نہیں رکھے کہ اللہ کی راہ میں. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے نہ تو کوئی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے نہ اس کے زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ضامن اللہ خود ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص 2 لوگ کاروبار مل کے کرتے ہیں نا, تیسرا رب کہتا ہے میں خود ہوتا ہوں اس میں, اس وقت تک میں ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ دونوں اخلاص کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور جب ان دونوں میں سے کسی میں ایک کے اندر بے ایمانی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے دل میں خلل پیدا ہو جاتا ہے, تو میں خود کو ان سے جدا کر لیتا ہوں.
پھر ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیتا ہوں. اور جو شخص اپنے حصے میں سے اللہ کی راہ میں رکھتا ہے, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے معاملات میں دیکھیں, اور اس میں ایک بات یاد رکھنا, سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے نا وہ آپ کے بلڈ ریلیشن کا ہوتا ہے. حدیثوں میں بھی ہے بالکل. قرآن پاک میں جا بجا ذوی القربا کا لفظ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قرابت وات کی ذی القربا, اپنے قرابت دار وہی رشتہ دار ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں, خونی رشتہ دار ہے. وآت ذی الحق ان کا حق انہیں دو. بالکل بار بار یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ایک سورہ 5 بارے میں فرمایا کہ جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اس کے بعد اپنی عبادت کی ذکر کے بعد یہ فرمایا کہ ذوی القربا کے حقوق بھی ادا کرو. بالکل بالکل بالکل. اور خیر اللہ تبارک تعالیٰ, اور جو میرے مریدین ہیں, میرے شاگرد ہیں, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اس کا کار خیر میں حصہ لینا چاہیں تو وہ ہمارے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور چاہے آپ ایک لمحے کے لیے 1 روپیہ کریں یا 1 لاکھ کریں یا 10 لاکھ کریں, جو صاحب حیثیت ہو وہ اس کے لیے کرے, لیکن وہ پہلے بتائے اور اپنا نام, اپنا ڈیٹا سب کچھ بتائے, اور یہ بتائے کہ اس کو کس کام میں استعمال کیے جانے ہیں. تو جو بھی کچھ ہوگا پھر وہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم اس کو جمع کر کے میاں حضور کے پاس تشریف, میں خود میاں حضور کے پاس جاؤں گا, میاں حضور کے ہاتھ میں رکھوں گا, میاں حضور کے پاس ان کو میں بلاؤں گا, اور پھر میاں حضور کے ہاتھوں ان کے ہینڈ اوور کروں گا, اور پھر یہ اس مسجد کے اندر لگائیں گے جو لگائیں, چاہے وہ 1 سیمنٹ کی بوری ہو, چاہے وہ 1000 سیمنٹ کی بوری ہو, کچھ بھی ہو, وہ میاں حضور کے ہاتھوں ہی انشاءاللہ تعالی ہم یہ کار خیر کریں گے, کہ اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے. بالکل خوش نصیبی ہوگی تو میاں صاحب کی ٹھیک ہے نا, میں چاہوں گا کہ اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے شامل, میرے مریدوں کا بھی حصہ شامل ہو جائے, اور میرے چاہنے والوں کا بھی حصہ شامل ہو جائے. یہ تو جتنے بھی ہاتھ میں لگتے رہیں گے سب کو ثواب اس کا ملتا رہیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے آج 11ویں شب ہے اور 11 تاریخ ہے آج. تو مفتی صاحب اور کچھ آپ اس محفل کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے ماشاءاللہ اپنے ختم قادری کا بھی جیسے ذکر فرمایا تھا, اس کے حوالے سے 1-2 باتیں ذکر کر دوں میں. جیسے جو ختم قادریہ ویسے جو عام طور پہ زیادہ مشہور ہے, اس میں 17 اوراد جو ہے نا, جس طرح ماشاءاللہ آپ نے لکھے ہیں اسی یہ ماشاءاللہ اس میں اوراد ہیں. تو اس کی دیکھیں مختصر اس کی اگر میں وضاحت کروں مختصر بالکل, تو یہ کہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ الفاظ, زبان, اس کا اثر, اور پھر کس کی زبان سے نکلا لفظ, اس کا بڑا کمال ہوتا ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو اس کے اندر ختم قادری کے درود پاک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا کلمہ بھی اس کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ, پھر اس کے بعد سورتیں, سورہ علم نشرہ بھی ہے, سورہ اخلاص بھی, آخر میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہے. تو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو الفاظ ہیں حضور کے بارے میں استغاثہ ہے, تو بزرگوں کے الفاظ ہیں, بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, چرا یا رسول اللہ حضور حالنا فسائل یا الہی کل صاحب, یا اللہ ہر مشکل کو حضور کے صدقے آسان کر دے, حضور کے صدقے آسان کر دے. یعنی کہ کتنی ترتیب سے ماشاءاللہ بزرگوں نے اس کو مرتب کیا ہے کہ پہلے ہم درود پاک پڑھ کے, پھر ہم جو ہے اللہ رب العزت کا اس کے ناموں کو سے اس کو پکار کے, پھر جو ہے ہم قرآن کریم کی 1-2 صورتیں پڑھ کے پھر حضور کے بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور کے صحابہ کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں, یا صدیق, یا عمر, یا عثمان, یا حیدر. پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر تمام اوراد غوث پاک کی بارگاہ میں. بالکل. پھر تقریباً 6-7 اوراد جو غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے نام, آپ کے القابات, آپ کی کنیتی کے ذریعے جو ہے آپ کو پکارا جا رہا ہے. تو بزرگوں یہ عرصے دراز سے معمول رہا کہ کوئی خاص مشکل ہوتی, کوئی خاص حاجت درپیش ہوتی, یا کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو جاتے تو ختم قادریہ کا اہتمام کیا کرتے, اور پھر اس کی برکت سے دعا کیا کرتے. تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے جو ہے اس مشکل کو آسان فرما دیتا, کیونکہ اس میں بزرگوں کو پکارا جا رہا ہے. تو پکارنا یعنی جسے کہ غیر اللہ اس کو مدد کے لیے پکارنا, اس کا ہم نے شروع میں آیت مبارکہ پیش کی کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مدد کرنا یا اللہ رب العزت حقیقی مددگار اللہ ہے. دیکھیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہی پڑھتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سب سے بڑا مشکل کشا اللہ ہی ہے, حقیقت مشکل کشا اللہ ہی ہے, لیکن اس کی عطا سے, اس کی دی ہوئی توفیق سے مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. غوث اعظم سب سے بڑا مددگار اللہ ہے, لیکن اس کی عطا سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کو غوث اعظم کہتے ہیں. تو یعنی کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہمارے عقیدے میں اللہ نہ کرے کوئی اختلاف, کوئی ایسی بات نہیں آ جاتی. یہ تو لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں, بھائی غوث اعظم تو اللہ ہے, ہم مانتے ہیں غوث اعظم اللہ ہے, لیکن حقیقتاً اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کے بندے بھی تو مدد کرتے ہیں. نہیں تو سورہ تحریم کی آیت کا مطلب کیا ہوگا
کہ اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، نیک مومن مددگار ہے. اگر آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ناجائز کہیں تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اس آیت کا مطلب کیا اس طرح اور بہت سارے جوابات ہیں اس پر. غیر اللہ سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے. آپ اس ختم قادریہ کو پڑھیں، کسی وہم میں یا کسی شک دلانے والے کی بات پر توجہ نہ کریں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اس کو پڑھیں، اس کی برکت سے دعائیں کریں. کوشش کر کے ہر 11 تاریخ کو اپنا معمول بنا لیں کہ اس کو ختم قادریہ کو پڑھ لیا جائے. ویسے تو یہ اورات 11 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور آپ لوگ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں لائیو کال بھی لے لوں، اور جو لوگ پوچھنا چاہیں، جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عرفان بول رہا ہوں استاد محترم. جی جی میں آپ کو سن سکتا ہوں، اور اس وقت آپ لائیو بات کر رہے ہیں. جی جی ہاں، وہ ابھی میں نے آن کیا تو وہ کوئی مسجد کا آپ میاں زور کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں اس میں کچھ ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں باقاعدہ طور پر. اگر آپ اپنا نام لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی اناؤنسمنٹ کیا جائے گا. جو اماؤنٹ آپ دینا چاہتے ہیں وہ اماؤنٹ بھی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، تاکہ کار خیر میں جتنا زیادہ لوگ حصہ کر سکیں وہ ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے باعث برکت اور آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آمین آمین. عرفان امیر نام. تو بس میں آپ کو اچھا وہ جو نمبر جو اکاؤنٹ آپ کا ہے اس میں ڈال دوں میں پیسے؟ آپ بالکل اکاؤنٹ میں ڈال کے آپ مجھے سلپ ضرور واٹس ایپ کیجیے گا اپنے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتا دیں 10,000 20,000 یا 25,000 جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 10,000 روپے اس میں شامل کرنا چاہیں، 1,000 شامل کرنا چاہیں، 50,000 شامل کرنا چاہیں، 1,00,000 شامل کرنا چاہیں، جو چاہے شامل کرنا چاہیں آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کو آپ کے لیے ایک اس وقت کہ جب ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہو، اس وقت یہ پہاڑ کے مانند ہمارے سامنے پیش ہو کر آئے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. تو وہ ناظرین، میرے ساتھ چلنے والے وہ لوگ جو اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں وہ اس نمبر پہ، ہمارے اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کہ جب اس میں مسجد تیار ہوگی، جب اس میں نمازی نماز پڑھیں گے، اور اس میں جو کچھ بھی نمازی پڑھیں گے نا اس کا ثواب آپ کے حصے میں ضرور ملے گا آپ کو. سبحان اللہ. کہ جس طرح تم میں بہتر شخص وہ ہے جو خیر بانٹے، خیر الناس من ينفع الناس، جو نفع لوگوں کو نفع دے، جو لوگوں کو نفع دے. بہترین شخص میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کار خیر کے اندر ایک شخص بھی اپنی اس حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی جمع کراتا ہے نا، پھر وہ ایک جمع غفیر بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہمارے آگے کے لیے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں ہمارے لیے. اچھا، آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی آپ اپنا آج کی خاص ٹرانسمیشن تھی تو میں اپنے ظاہر سی باتیں چلنے والے جو میرے مریدین ہیں، جو میرے پیشنٹ ہیں، تو میں وہ بھی آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لے کے اس نمبر پہ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹرانسمیشن سے فری ہو کر ان کے بھی جوابات آپ لوگوں کو میں خود دیتا ہوں. اور جو ٹاک ہیلنگ لیول 1 کی جو کلاسز کا پوچھ رہے ہیں، لیول 2 کی، لیول 3 کی، تو میں ان سب کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں 21واں عرس مبارک شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ عرس کے بعد پھر میں اس کلاسز کا آغاز کروں گا. پھر اس کے لیکچرز آپ تک لائیو پہنچیں گے اور آپ لوگوں تک انشاءاللہ تعالیٰ سے پہنچتے رہیں گے. تو میں ایک کال اور لے لیتا ہوں تاکہ پھر اپنی ٹرانسمیشن کا میں اپنے اختتام کو لے کے جاؤں، کیونکہ مفتی صاحب کو بھی آگے محفل میں جانا ہے. تو مفتی صاحب صرف 2 اشعار اگر آپ سنا سکیں، تھوڑی سی اگر تکلیف آواز صحیح ہے بالکل سنا دیں گے بالکل. آپ 2 اشعار 2 کلام مجھے تو آپ ان کی شان میں بیان کر سکیں جو اس میں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ مادی الجود والكرم وعلى آله. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے. غوث اعظم غوث الورا ہو، غوث اعظم غوث
ورا ہو نور ہو نور صلی اللہ ہو کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پہ نگاہ جمی. ادیب رائے پوری نے کلام لکھا ہے اور گویا کہ انہوں نے اسی کیفیت بنا کے لکھا ہے کہ غوث پاک کی جالے کے روبرو وہ حاضر ہیں. اور اگر ہم یہی کیفیت بنا کے یہ سوچ کے کہ غوث پاک کی روبرو جالے کے روبرو ہم حاضر ہیں اور یہ شعر ہم سماعت کرنے بڑا کمال کا شعر ہے کہ وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی. اور مرید کو یہی عقیدہ رکھ کے یہ تصور کر کے کہنا چاہیے کہ سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نا برباد میری ارے میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی. اور آخر میں مقطع میں کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں ادیب رائے پوری صاحب. فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو ارے میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو پر سامنے کیسی ہے ذات دیکھو ادیب اپنا سر اب جھکا دو ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے نا تو اس کی روح اسی جانب جاتی ہے جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دنیا میں جس سے محبت رکھتے ہیں نا ہمارا حشر میں ہمارا محشر میں حساب کتاب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا یہ حضور نے فرمایا. بے شک. اب دیکھ لیں کہ ہمارے رفیق کون لوگ ہیں ہمارے دوست کون لوگ ہیں ہماری صحبت کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنے مذہب کی اہمیت نا وقت نزا پہ معلوم ہوتی ہے پتہ چلتی ہے کہ وہ وقت جو وقت نزا کا ہم پر طاری ہے نا ہماری کیفیت کیا ہے کیا ہم مطمئن ہیں ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. اچھا ایک خاص بات یہ ہے مسلمان ہونے میں بھی مسلمان کی بات کر رہا ہوں مومن کی بات نہیں کر رہا
صالحین کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہے، میں صرف ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک مسلمان جس نے ایک وقت میں حضور کا کلمہ پڑھا ہو، چاہے اس نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھا ہو، چاہے اس نے کئی دفعہ پڑھا ہو، کئی دفعہ بھول گیا ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ نماز بھول جاتا ہو، وہ شخص بھی وقت نزا پہ اس کی بھی زبان پہ جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان بھی، یہ میرا مفتی صاحب، یہ میرا تجربہ دیکھا ہے میں جی نے، بے شک، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ ایک عام مسلمان بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اس کی طرف، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے مذہب اور اپنی دین کی اہمیت وقت نظر پہ پتہ لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرے سانس ہے اس وقت تک، جب تک تم اسے رجوع کر لے گا نا آخر ساتھ، بالکل میں تیری توبہ کو قبول کر لوں کر گا۔ لے گا، اس کی کرم نوازی ہے۔ نہیں تو پچھلی امتوں میں تو جو ہے نا گناہ کی توبہ بڑی سخت ہوا کرتی بڑی تھی، سخت ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض تو امتوں میں گناہ کر دیا تو پھر تو اب سر قلمی ہے، اب تو توبہ کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا کہ ہم کس کے امتی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ، ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ کی موجودگی کے ساتھ ان سے عذاب کو ہم نے دور کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روک لیتی ہے ہمارے آپ کی گناہ نسبت۔ کتنے ہی برتر کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی پہاڑوں کے کیوں نہ برابر ہو جائیں، اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں تمہاری امت پہ عذاب ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، کہ آپ کی نہیں موجودگی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں کرنا۔ اور ایک چیز میں فرمایا ما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے رب کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اذ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، تو جاؤوک، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں جائیں، فاستغفر اللہ، اور پھر آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کریں، اور پھر واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش رب کی بارگاہ میں پیش کریں، لوجد اللہ تواب رحیم، کو ثواب پائیں گے، اللہ کو بہت توبہ قبول کر رحم کرنے والا پائیں گے۔ اچھا اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر تم اپنے جانوں پہ ظلم کر لو تو ڈائریکٹ میرے پاس مانگو، میرے پاس آ جاؤ، لیکن کیا جاؤ میں تو مانگو، بے شک، میں تو توبہ قبول کروں گا، بس مانگو۔ اللہ کیوں فرما رہا ہے پھر؟ تھوڑا سا اس کو بیان کر دیں۔ وہ کہ اسی بڑا شعر ہے نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کی در، یعنی کہ حضور کی بارگاہ میں ہم جو جاتے ہیں تو یہ رب کے حکم پر ہی عمل ہے، کہ رب نے فرمایا کہ کوئی ظلم ہو جائے، جیسے میں ظلم کی بات کی نا، کہ گناہ ظلم کیوں ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں اپنی جان پر ظلم کرنا یہ گناہ سے تعبیر اس کو کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے، ہمیں بتا دیا گیا نیک عمل کریں گے تو جنت مقدر ہے، ثواب ملے گا، جنت میں درجات بلند ہوں گے، قبر کے عذاب دور ہوں گے، گناہ کریں گے تو قبر میں بھی تکلیف، بچھو مسلط ہوں گے، سانپ سجدے مسلط ہوں گے، پھر قبر میں دوزخ والا کا عذاب ہے۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو عذاب پر، تکلیف پر پیش کرنا ہے، تو یہی ظلم تو ہے، یہی ظلم ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف پر پیش کرنا، گناہ کرنا ہے، جو اپنے جانوں پر ظلم کرنا ہے۔ تو ہم جب ظلم کر جب گناہ کر بیٹھے، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ایک واقعہ مختصر سے پیش کرتے ہیں۔ بالکل بالکل آپ میاں صاحب سے الحمدللہ بالکل شروع میں سنا تھا، اسی بات پہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جب مرتے دم انسان ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی کیا اہمیت ہے ہمارے ایمان کی۔ تو میاں صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک جوہری تھا، یاد ہوگا آپ کو، آپ فرماتے میرے، بالکل بالکل بالکل، ایک جوہری تھا، اس کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، ایک صندوق میرے پاس ہے، اس میں اس نے بتایا نہیں اس میں کیا ہے، یہ فلاں جگہ پہ میں دفن کر رہا ہوں، جب بھی میرا بیٹا بڑا ہو جائے اور جوہری بنے، اچھا اس نے شرط لگائی کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے اور جوہری بنے تو اس کو صندوق نکلوا دینا۔ اب بارہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بہت وقت گزر جاتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اب گھر میں کوئی فقر و فقر کا معاملہ شروع ہو گیا کسی وجہ سے، یا تو پھر کیا ہوا، اب ماں کو یاد آتا ہے کہ فلاں جگہ پر تمہارے باپ نے ایک صندوق چھوڑا تھا، لیکن بیٹا ہمارے گھر کے حالات اتنے سازگار نہ تھے کہ میں تجھے جوہری بنا سکتی لیکن نہیں بنا سکی میں، تو اب ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ہمارے لیے کام کی چیز ہو۔ اور جب وہ صندوق کو نکال کے لاتا ہے، پہلے ہی غم زدہ تھے، اور صندوق کو بڑی خوشی خوشی کھولتے ہیں، جب کھولتے ہیں تو غم اور بڑھ جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، بوسیدے سے پتھر پڑے، ہمارا باپ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، بالکل بالکل، یہ بوسیدے سے پتھر ہمارے کس کام کے، بعد صندوق بند کر دیتے ہیں، اور پھر ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے والد کے ایک دوست ہے، ان کی دکان فلاں جگہ پر ہے، یہ صندوق لے جائے، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائے۔ اب یہ صندوق لے کے جب والد صاحب کے دوست کی دکان پہ جاتا ہے، اب وہ ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا، اس صندوق کو جب کھول کے دیکھتا ہے تو وہ کیا جواب دیتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ان پتھروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. غم اور بڑھ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا ہمیں تو. کہا اس کو لے آ کے ابھی رکھ دو, جب میں منگاؤں گا جب لے آنا. تم ایسا کرو, فقر و فاقے کے معاملات ہے, پریشانی کا مسئلہ ہے, میرے پاس آ کے کام کرو تو سیکھتے بھی رہو گے, اور جو تمہاری اجرت بنے گی تو میں دیتا رہوں گا. سیکھتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے, اب وہ بن گیا ہے جوہری. اب وہ کہ دکاندار کہتا ہے مالک کہ بیٹا اب وہ صندوق لے کے آؤ, اس کے بیچنے کا وقت آ گیا ہے. بیٹا جاتا ہے, صندوق کھولتا ہے. ذرا غور کیجئے, وقت کیا تھا, وقت کیا ہے, وہی صندوق ہے, وہی شخص ہے, وہی جگہ ہے صندوق وہ کھول رہا ہے. اب جب صندوق کھولتا ہے, پتھروں کو دیکھتا ہے, الٹ پلٹ کرتا ہے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, بند کر دیتا ہے, پھر کھولتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر بند کر دیتا ہے, اور اٹھا کے صندوق رکھ دیتا ہے. اگلے دن دکان پہ پہنچتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹا وہ صندوق لے کے نہیں آئے. اب بیٹا کیا جواب دے رہا ہے, بیٹا کہتا ہے کہ انکل آپ اس کا کیا کریں گے, آپ تو پوری دکان بیچ کے پتھر کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. وہ مسکراتا ہے جوہری, کہتا ہے بیٹا میں تمہیں اس وقت میں نے یہی کہا تھا, لیکن تم نادان تھے. میں نے یہی کہا تھا کہ میرے پاس میری دکان میں ان پتھروں کی کوئی قیمت نہیں ہے, کیونکہ میں تو ایک چھوٹی دکان کا مالک, یہ پتھر تو بڑے قیمتی ہیں, لیکن اس وقت تم جوہری نہیں تھے, تمہیں پتھروں کی پہچان نہیں تھی. بالکل میرے ساتھ یہی فرمایا کہ ایمان کی بیماری یہی معاملہ ہے کہ بالکل ایسا ہی جب وقت نظر آئے گا تو پھر ہمیں پتہ لگے کہ اس ایمان کی کیا قیمت ہے. ہم نے اس لیے اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے, ہم نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں میں شرکت نہیں کی, ہم نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے فخر و فاقے نہیں کیے, ہمیں ورثے میں مل گیا. تو ہمیں اس کی اہمیت جب ہی پتہ لگے گی جب ہمارے سامنے فرشتہ موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا. تو الحمدللہ آج کی ہماری جو محفل ہے, آج کی جو ہم نے 11ویں کی محفل سجائی ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اب ہم نے جو کچھ محنت کری ہے اس 10-11 دن میں, جو بھی سلسلے کی تعلیمات اور سلسلے کے عملیات, سلسلے کے ذکر و اذکار آپ کو تعلیم کیے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. میں نے اپنے حصے کا کام کیا, باقی کام اب آپ کے حصے کا ہے. تو اب ہم تھوڑا سا دعا میں شامل ہو جاتے ہیں, اور تاکہ پھر ہم اس کو اپنے اختتام کی طرف لے کے چلیں. اور مفتی صاحب دعا تھوڑا سا پڑھیں, آپ دعا کریں. شجرہ اگر آسانی کے زبان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, 2-4 شعر آپ شجرے کے پڑھ لیں, پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد ہے بے حد جناب کبریا کے واسطے, تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے. یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے, حاجت برلا میری کل اولیاء کے واسطے. پڑھ تحیت اہل بیت اور 4 یاروں کی ضرور, واقع ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے. ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا, ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا. طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے, طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے. عارف لاچار کی یا رب یہ ہے تجھ سے دعا, میرا بیڑا پار کر دے اللہ, میرا بیڑا پار کر دے مصطفیٰ کے واسطے, میرا بیڑا پار کر دے مصطفیٰ کے واسطے. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا رحیم یا دیان. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, واعوذ بک من العجز والکسل, واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یا رب العالمین, یا مالک مولا, جو ہم نے یا محفل منعقد کی اس کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین, اس کا سوا ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کی اشیاء نشان عطا فرما. جو غلطی کمی بیشی بے ادبی کوتاہی ہو اس کو اپنے فضل سے معاف فرما. اس تمام کا ثواب حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور دو جہاں
मालिकिन सुजा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। हुजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, हुजूर के वालिदैन करीमैन, अहले बैत किराम, अज़वाज मुत्तहहारात, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कराम, शुहदा कराम, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मुमीन, मुमिनात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक जितने मुसलमान आ चुके आने वाले हैं, सबको इस तमाम का पेश किया, कबूल फरमा। आमीन। तमाम सलासिल सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दी, निज़ामिया, कलंदरी, अबूलाई, हसनिया, जहांगीर, उस्मानी के तमाम बुजुर्गों को दर्जा बदर्जा पेश किया, कबूल फरमा। खुसूस बिल खुसूस सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक पीर पीरा अमीर मीरा शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। सईद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तुरबत पर करोड़ हा करोड़ अनवार व तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमा, उनके दरजात को मजीद बुलंद फरमा। सईद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की गुलामी में मरना जीना अता फरमा। या रब्बल हमारे पीर व मुर्शिद मियाँ हुजूर दामत बरकातुल आली को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। मियाँ हुजूर का साया शफ़क़त हम पर ताजिर कायम व दायम फरमा। मियाँ हुजूर को जो जो तवानाई अता फरमा। मियाँ हुजूर के इल्म में, अमल में, आल औलाद में, जान में, माल में खूब बरकत अता फरमा। बिलखुसूस हमारे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब जो माशाल्लाह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये माशाल्लाह ये खिदमत कर रहे हैं सिलसिले की, या रब्बल आलमीन को खूब बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन डॉक्टर साहब के तमाम मुरीदीन को, मुहिब्बीन, मुअत्तक़ीदीन को खूब बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन का जो ये काम है, या रब्बल आलमीन उसको तरक्की अता फरमा। या मालिक मौला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अभी उर्स आ रहा है या रब्बल आलमीन, उस उर्स में या रब्बल आलमीन उस उर्स को में जो ताउन करें उनको अपने खूब बरकत अता फरमा। उस उर्स में या रब्बल आलमीन हमें सही तरह शिरकत की तौफीक अता फरमा। या मालिक मौला जो मस्जिद जामा मस्जिद मौला अली मियां हुजूर की तवज्जो से बना रहे हैं, उस मस्जिद में जो दामे दिरामे कदम सुखा में ताउन करे, उसको अपना उस पर अपना खास फजल करम नाजिल फरमा, मुआविन अता फरमा, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, दारन की बरकतें, रहमतें, नेमतें, सआदतें हम सबका मुकद्दर फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन। सुभान अल्लाह बहर गम यार तू ही, सुभान अल्लाह बहर कुशाई शिकार तू ही, सुभान अल्लाह बहुरमत कुन फया कुन, सुभान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शीश चिस्ता ब कुंजा हस्ती, इल्मो अमल फराक दस्ती, ईमानो अमा तंदुरुस्ती। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हमने ये महफिल सजाई पहली तारीख से लेकर अब तक, या इलाहुल आलमीन हमने महफिल सजाई, बारी ताला इसमें कोई गलती और कोताही हो गई हो तो अपने रहम करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिस नीयत से जुड़े हैं, जिस मकासद के लिए जुड़े हैं, रूहानियत के लिए जुड़े हैं, दुनियावी मामलात के लिए जुड़े हैं, बारी ताला उनको अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाना, उन तमाम हाजितों को कबूल फरमाना। ए बारी ताला उनको मायूस ना करना, बारी ताला तू रहम करम करना, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू काज़ी अल हाजात भी है, तू हलल मुश्किलात भी है, तू शाफ़ी अल अमराज भी है, तू मुसब्बिब अल असबाब भी है, तू अरहमर राहिमीन भी है। बारी ताला तेरी बहुत शान है, तू आला शान रखने वाला है। ए बारी ताला तुझे तेरी शान का वास्ता मेरे मुरीदों पर रहम करम फरमाना, उनकी दुआओं को कबूल फरमाना। बारी ताला हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ। बारी ताला हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ। बारी ताला हम तमाम लोगों को जो हाजिते हैं, बारी ताला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मसाहिब में गिरफ्तार हैं उनको उन मुसीबतों से निकाल। बारी ताला हासिदीन की हसद से महफूज फरमा, नजर बस से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज फरमा, हर किस्म की साजिशों से महफूज फरमा, नाहगानी आफतों से महफूज फरमा, वबाओं से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा। तेरी ही ज़ात महफूज करने वाली है, तू ही सबसे बड़ा नहगबान है मालिक, हम सब पर अपना रहम करम फरमा। बारी ताला हमारे मुर्शिद, हमारे पीरो मुर्शिद मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ का साया क़यामत तक हम पर कायम व दायम रखना। बारी ताला उनको अच्छी सेहत अता फरमा, बारी ताला उनको उन खास नेमतों को उनको अता फरमा जो तूने अपने खास लोगों को अता की। बारी ताला हम तमाम मुरीदीन को, हमारे तमाम पीर भाइयों को, हमारे तमाम शागिर्दों को हमारे मुर्शिद का खुसूसी फैज़ अता फरमा, खुसूसी निस्बत अता फरमा, खुसूसी मोहब्बत अता फरमा। बारी ताला हम सबको इस खानवादे से
मजबूती के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह। बारी ताला हमें अपने मुर्शिद के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताअत गुजार बंदा बना। अल्लाह। बारी ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। अल्लाह। बारी ताला हमारे मुल्क पर अपना रहम व करम फरमा। बारी ताला हम तमाम लोगों के हालात पर अपना रहम व करम फरमा। बारी ताला जो शख्स जिस मुल्क से भी ताल्लुक़ रखता है, बारी ताला जिस शख्स के दिलों में जो जो ख्वाहिशात हैं, बारी ताला उन सब को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। और मैं अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को हमारे दादा मियाँ का 21वां उर्स मुबारक की पेशकश करता हूँ कि आप लोगों को सबको उर्स मुबारक हो। और उर्स की जो तारीख़ है वो 12 नवंबर है और जिसकी सदारत मेरे मुर्शिद मोहतरम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। तमाम लोग इसमें शिरकत करते हैं और आप तमाम लोगों को भी डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली की तरफ से दावत है, मियाँ हुजूर की तरफ से दावत है, हमारे ख़ानदान की तरफ से आपको स्पेशली सबको दावत है कि आप लोग 12 नवंबर को हफ्ते का दिन इस महफ़िल में शिरकत करें। और इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकातें भी रहेंगी, आप लोगों से मुलाकात भी होगी। और उस बाबरकत महफ़िल के जो साहिब मसनद होंगे वो मेरे गौस होंगे, वो मेरे मुर्शिद होंगे। मैं हुजूर फरमाते हैं कि जो मुरीद सादिक होता है ना, उसके लिए उसका मुर्शिद ही गौस है, उसके लिए उसका मुर्शिद ही ख्वाजा है, उसके लिए उसका मुर्शिद ही खज़िर है। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।